बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान के सिलसिले में हम सूरह तलाक और सूरह तहरीम का अभी मुताला करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कुरान मजीद की हिज़्ब और मंजिल के लिहाज से जो सूरतों की तकसीम है उसमें हम आखिरी हिज़्ब का मुताला कर रहे हैं, जबकि मक्की और मदनी सूरतों की ग्रुपिंग के लिहाज से हम छठे मक्की और मदनी सूरतों ग्रुप का मुताला कर रहे हैं, और ये छठे ग्रुप का इख्तिताम सूरत तहरीम के ऊपर होता है। तो ये आखिरी दो मदनी सूरतें सूरत तलाक और सूरत तहरीम है। सूरत तलाक और सूरत तहरीम दोनों जो है वो एक जोड़े की शक्ल में है। सूरत तलाक में 2 रुकू और 12 आयत है मुसहफ की तरतीब में। ये 65वें नंबर की सूरत है। तलाक के हवाले से अहम हिदायत का बयान इस सूरत का मरकजी मजमून है। दोनों सूरतें सूरत तलाक और सूरत तहरीम दोनों का आगाज या अय्युहन नबी से होता है। दोनों के मजमून भी मुश्तरक हैं। देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुरान मजीद में जो मुआशरती निज़ाम है और उसमें से भी एक्सक्लूसिवली जो आइली निज़ाम है, मियाँ और बीवी का ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसको कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसी के लिए आइली कवानीन और माशरती इक़दार की जुज़ियात तक को कुरान मजीद ने बहुत ही एहतमाम से बयान फरमाया है। सूरत बकरा के मुसलसल 4 रुकू और सूरत निसा के मुतअद्दिद मबाहिस इसी मौजू के लिए मुख्तस किए थे। आपने ये पढ़ा होगा, सूरत बकरा में तलाक के मुतालिक किस कदर तफसीली हिदायत आई थी और अहकामात आए थे। अब उसकी कल्मिनेटिंग एंड यहाँ पे सूरत तलाक के अंदर आ रहा है। एक और चीज भी नोट कर लीजिए कि सूरत तलाक और सूरत तहरीम इस लिहाज से भी मुनफरिद सूरतें हैं कि सूरत तलाक में शादीशुदा जिंदगी के एक एक्सट्रीम पहलू की निशानदेही की गई है, यानी मियाँ और बीवी के दौरान अगर आपस में ना बन सके, किसी तौर पे भी वो इकट्ठे ना रह सके, तो उस सूरत में क्या होता है। जबकि सूरत तहरीम में मियाँ बीवी के आपस में इस कदर शदीद मोहब्बत हो जाए तो फिर वो कोई ऐसी मौका आ जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की हुक्म अदूरी हो जाए, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। तो दोनों सूरतों के अहकामात दोनों सूरतों के अंदर आ गए। पहली 7 आयत में तलाक के अहकामात बयान किए गए, जबकि आयत 8 से 12 में मुसलमानों को तंबीह की गई कि वो अल्लाह के काम की सताबी न करें और याद रखें कि नाफरमानी करने वाली कौमों का क्या अंजाम हुआ। अब एक और चीज गौर कीजिएगा, इंटरेस्टिंग लगता है कि इस सूरत के अंदर बार बार आप देखिए कि इत्तका इत्तका, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, इसका जिक्र आएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इस किस्म के मियाँ बीवी के दरमियान स्पेशली जो बाहमी मामलात होते हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो तो इंसान राह रास्त पे रह सकता है। अदरवाइज तो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात को सिर्फ बंद कमरों के पीछे से मियाँ और बीवी ही जानते होते हैं, बाकी लोगों को तो उसकी क्लैरिटी के साथ उसकी खबर नहीं होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहsul इद्दता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग तलाक दो बीवियों को तो तलाक दो उन्हें उनकी इद्दत के लिए, शुमार करो इद्दत को। यहाँ पे एक नुक्ता, लतीफ सा नुक्ता नोट करके सूरत का आगाज़ होता है या अय्युहन नबिय्यु से। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि हज़रत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कर करके जा रहा है कि जब आप अपनी अज़वाज मुतहहरात को तलाक दें, नहीं। आगे देखिए, तल्लक़्तुम आ रहा है। तल्लक़्तुम जो है जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है। तो बेसिकली हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से तमाम उम्मत को मसाइल की निशानदेही की जा रही है। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और बचो अल्लाह की नाफरमानी से जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, ना निकालो उन्हें इनके घरों से, ना ही वो निकले। इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, सिवाय इसके कि वो इर्तिकाब करें खुली बेहयाई का। वतिलका हुदूदुल्लाहि, और ये अल्लाह ताला की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ्सहु, और जिसने तजावुज़ किया अल्लाह की हदूद से तो यकीनन उसने ज़ुल्म किया अपने आप पर। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअदा ज़ालिका अमरा, तुम नहीं जानते शायद अल्लाह ताला पैदा कर दे इसके बाद कोई नई सूरत, यानी दोनों के लिए कोई जिंदगी में आगे कोई अच्छा सबब बन जाए। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकुहुन्ना बिमारूफ़िन वअशहिदू ज़वै अद्ल मिनकुम मुद्दत को, तो रोक लो उन्हें भलाई के साथ। यानी एक दफा तलाक दी है और रुजू नहीं करना, अगर रुजू करना है तो फिर रोक लो, और अगर रुजू नहीं करना तो उनको रुखसत कर दो या जुदा कर दो भलाई के साथ, और गवाह बना लो दो मोतबर आदमियों को अपने में से, और कायम करो अल्लाह की गवाही के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये हुक्म है, नसीहत की जाती है उसकी उसे जो ईमान रखता है अल्लाह ताला और आखिर के दिन पे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, और जो बचेगा अल्लाह के नाफरमानी से वो बना देगा उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता। वो यरजुकु मन यशा मिन हैसु ला यहतसिब, और वो रिज़्क देगा उसे वहां से जहां से वो गुमान भी नहीं करता।
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ پہ تو کافی ہے اس کے لیے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے اپنا کام. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقینا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. وَلِّي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، اور وہ جو نا امید ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. وَلِّي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں ہے ان کی مدت بھی 3 ہے. اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جب بچے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو بچے گا اللہ کی نافرمانی سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر. اب غور کیجئے، ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ذکر آ رہا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، دوران عدت رہائش دو متعلقہ عورت کو وہاں جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تکلیف نہ دو انہیں کہ تم تنگ کرو انہیں. وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو خرچ کرو ان پہ یہاں تک کہ وہ وضع کر دیں اپنا حمل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، پھر اگر وہ دودھ پلائے بچے کو تو تمہارے لیے تو دو انہیں ان کا معاوضہ. ما تعملوا بینکم بمعروف، اور مشورہ کرو آپس میں اچھے طریقے سے. وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، اگر تم باہم دشواری میں محسوس کرو تو دودھ پلائے گی اسے کوئی دوسری عورت. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے بچے پر وسعت والا اپنی وسعت میں سے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور وہ کہ تنگ کر دیا گیا جس پر اس کا رزق، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا اسے اللہ تعالیٰ نے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ کسی بھی جان پہ مگر اسی قدر جتنا اس نے دیا ہے اسے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلدی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا دشواری کے بعد آسانی. وکأی من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں. ہینڈ ہو گیا، ایک سیکنڈ. وکأی من قریۃ، کتنی بستیاں اتت ان امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے تو ہم نے ان سے حساب دیا سخت حساب، اور عذاب دیا انہیں بہت ہی برا عذاب. فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، تو انہوں نے چکھ لی اپنے کام کی سزا، ان کے کام کا انجام خسارہ تھا. عد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، سو بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے عقل مندو. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہو یقینا نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہ ایسے رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں تو پر اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان ہے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، کفر و جہل کے اندھیرے سے ایمان اور علم و عمل کی روشنی کی طرف. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتها الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اس نے عمل کیا اچھا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، وہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ له رزقا، یقیناً خوب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے رزق. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے 7 آسمان اور زمین بھی ان کی مانیں. یتنزل الامر بینہن، ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے. الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الطلاق مکمل ہو چکی ہے. یہاں پہ ایک بہت ہی سوچنے والا نقطہ ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں طلاق کے موضوع کے اوپر کس قدر تفصیل کے ساتھ مباحث ہیں. قرآن مجید میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے، لیکن طلاق کے مسئلے کے اوپر سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے طویل ترین رکوعات پڑھے تھے، بڑی بڑی آیات پڑھی تھی، اور اب ہم نے سورۃ الطلاق بھی پڑھی. اس کے باوجود اب دیکھیے اتنا انفارچونیٹ ہے کہ اسپیشلی پاکستان، انڈیا، یہاں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں سکھاتے. مرد حضرات جو ہے غصے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی ریگریٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ذرا سی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو منہ سے
غلطی سے بھی اگر دانستہ غیر دانستہ طور پہ یہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو طلاق تو قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اسلامی طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے، تاکہ وہ بعد میں کسی طور پہ بھی ریگریٹ نہ کریں۔ اگلی صورت ہے صورت التحریم۔ خاندانی زندگی کے بارے میں اہم ہدایات ہے۔ صورت کا اہم مضمون ہے، 2 رکوع 12 آیات کے پر مشتمل ہے۔ 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے بیک گراؤنڈ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس مختلف اوقات میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک زوجہ محترمہ کے پاس گئے، وہاں سے جب دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کے منہ سے شہد کی خوشبو آ رہی، جو ان کو ناپسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے کو کہا کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے پر ممنوع قرار دے دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد نہ کھانے کا کہا تھا، منع نہیں کیا تھا یا اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ تھی، کیونکہ حضور کا کوئی بھی کام ہو وہ دین کے اندر حجت بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوراً اصلاح کی۔ ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی زوجہ محترمہ کو بتائی۔ وہ کیا بات تھی اس کا کوئی ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائی اور وہ زوجہ نے وہ بات آگے بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کر دیا، اور یہ اس لیے کیونکہ نبی کی ازواج مطہرات جو ہوتی ہیں وہ رازدان ہوتی ہے، اور جب ایک بات بتائی جاتی ہے تو اس کو آگے کسی بھی طور پہ بھی، چاہے وہ کتنی ہی گہری سہیلی یا رازدان کیوں نہ، اس کو آگے پاس آن نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی صورت کے اختتام میں دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تو وہاں پہ وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ نبی کی باتیں جو ہیں وہ باہر آؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صورت الطلاق میں تھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بہت ہی عداوت ہو جائے اور رشتہ ٹوٹنے کی حد تک بات آ جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے، اور اس صورت میں کہ بیوی کی محبت اس قدر غالب نہ آنے دیں کہ اس کی خاطر کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ دیکھیں آغاز کس طرح ہوتا ہے سورت کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہیں اسے جو حلال کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے؟ تب تغی مرضات ازواج کا، چاہتے ہیں خوشنودی اپنی بیویوں کی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تمہارے لیے کفارہ ادا کرنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ وهو العلیم الحکیم، وہی سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب دوسرے واقعے کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب رازداری سے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ ذکر کر بیٹھی اس کا آگے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اطلاع کر دی اس کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس میں سے کچھ زوجہ کو اور اعراض کیا کچھ سے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا زوجہ سے اس بات کا، قالت من انبأك هذا، پوچھا زوجہ نے کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات؟ قال نبانی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا ہمیں یہ سب کچھ جاننے والے خوب باخبر نے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں اگر آپ دونوں توبہ قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو یقیناً مائل ہو چکے ہیں آپ دونوں کے دل۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر بالفرض محال آپ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ان کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خود ان کا مددگار اور جبرائیل اور تمام نیک مومنین۔ ازواج مطہرات ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر وہ طلاق دے دے آپ سب کو، این یبدلہ ازواج خیر منکن، یعنی رب کیا کرے کہ بدل دے ان کے لیے ازواج جو بہتر ہوں آپ سب سے، اور ان ازواج کی کوالٹیز کیا ہوں؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، وہ ہوں فرما بردار، ایمان والیاں، بات کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، بندگی کرنے والیاں، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں، شور آشنا اور کنواریاں۔
اب ذرا ایک چیز دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے کہ باقی تمام صفات بغیر واو عطف کی آ رہی ہیں، لیکن آخری دو صفات جو عطف کے ساتھ آ رہی ہے، صحیح یہ بات واو کا آ رہا، کیونکہ باقی تمام صفات ایک ہی وقت میں کسی ایک انسان کے اندر ہونا پاسبل ہے، لیکن یہ جو دو صفات ہیں، صحیح یہ بات اور ابکارا، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی صفت دو کر سکتی ہے، وہ شور والی ہوگی یا وہ بغیر شور کی ہوگی، تو یہاں پہ واو عطف لایا گیا۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی پرفیکشن ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، مقرر ہے اس میں سخت دل زبردست فرشتے، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو وہ حکم دیتا ہے انہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا عذر پیش نہ کرو آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلے میں دیے جاؤ کہ وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا اب یہاں پہ توبہ کا طریقہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب کہ وہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور داخل کرے تمہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے ان کے دائیں طرف، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب پورا فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز میں پوری قدرت رکھنے والا ہے، آمین اور اب سب آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ رائٹ جی، یہ آخری مدنی صورت تھی اس گروپ کی، آپ کو یاد ہوگا صورت الحدید کے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مومنین کے سامنے اور دائیں ہاتھ پہ وہ نور دوڑ رہا ہوگا، اس نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور کی روشنی کو بورو کرنا چاہیں گے، اور یہاں پہ دیکھیے اس گروپ کی آخری صورت میں بھی دوبارہ نور کا ذکر آیا کہ وہ نور جو ہے ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ اس نور کو ہمارے لیے پورا فرما دے۔ اللہم اجعلنا من، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری یہی دے، یعنی ہمارے لیے اس نور کو پورا کرے۔ نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ضرب اللہ، اب بہت ہی خوبصورت چار مثالیں آ رہی ہیں چار مختلف خواتین کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ دو مثالیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح اور لوط کی بیویوں کی، وہ دونوں تھی دو ایسے بندوں کے نکاح میں جو ہمارے نیک بندوں میں سے تھی، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی ان دونوں بندوں کے ساتھ، تو وہ دونوں بندے کام نہ آئے ان دونوں عورتوں کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی۔ وکیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا تم دونوں عورتیں داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب تیسری مثال آ رہی ہے، دو مثالیں آپ کی بری آ گئی، اب تیسری مثال آ رہی ہے اچھا، پہلی دو مثالوں میں دیکھیے وقت کے نبی، وقت کے رسول حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام، لیکن گھر کا ماحول بہترین، لیکن ان کی جو بیویاں تھیں وہ بدترین تھیں۔ اب آ رہی ہے مثال کے گھر کا ماحول بدترین، شوہر بدترین، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ انتہائی نیک، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب انہوں نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، بچا لے مجھے فرعون اس کے عمل سے، بچا لے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اب چوتھی مثال آ رہی ہے جہاں پہ گھر بھی بہترین، گھر میں لک آفٹر کرنے والے کفالت کرنے والے بھی بہترین اور خاتون بھی بہترین۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی تو ہم نے پھونک دی ان کے وجود میں اپنی طرف سے روح، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکان من القانتین، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی، وہ تھی اطاعت کرنے والوں میں سے۔ اب چوتھی مثال رہ گئی ہے، چوتھی مثال یہ ہے کہ گھر بھی بدترین، شوہر بھی بدترین اور بیوی بھی بدترین۔ وہ چوتھی مثال یہاں پہ نہیں آئی، وہ آگے چل کے ہم تیسرے پار میں سورۃ اللہب میں پڑھیں گے جہاں پہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا اکٹھے ذکر آیا ہے۔
رائٹ جی، الحمدللہ ہمارا سورۃ التحریم مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی سورت جو ہے وہ ہماری سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک سے ہمارا مکی اور مدنی سورتوں کا آخری گروپ جو ہے اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے ٹوٹل 7 گروپ ہیں۔ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پہ ہوتا ہے۔ اس گروپ کا آغاز سورۃ الملک سے ہوگا اور اختتام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر ہوگا۔ اس آخری گروپ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انذار آخرت ہے، ایمان بالآخرت یا انذار آخرت۔ اس کے میں پھر سب گروپس بنتے ہیں، جیسے سورۃ الملک، سورۃ القلم اور سورۃ الحاقہ ایک سب گروپ ہے۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الملک ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت اس کا نام رکھا گیا ہے، اور مکی صورت ہے۔ اور اس کے مضامین پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ پہلی 5 آیات میں موت و حیات کا مقصد بیان کیا گیا ہے، زمین آسمان کی تخلیق کے نظام پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت 6 سے 11 میں قرآن کی پیش کردہ حقیقتوں کا انکار کرنے کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 12 سے 14 میں لوگوں کا حسن انجام بیان کیا گیا جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور آیت 15 سے اخیر تک سورت میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے اسے غفلت سے چونکانے کا سامان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ آپ سونے سے پہلے سورہ ملک کو ضرور تلاوت کرتے تھے۔ یہ جہنم سے بچاؤ کی صورت ہے۔ آپ اس کے مضامین کو پڑھیں، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر، یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے بنایا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ کون تمہیں سے اچھا ہے عمل میں۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے 7 آسمان اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تم نہیں دیکھو کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی۔ فرج البصرا، پس لوٹاؤ دیکھنے کے لیے نگاہ، هل تری من فطور، کیا تم نے دیکھا کوئی شگاف؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر لوٹاؤ نگاہ، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ، ناکام ہو کر ہوگی تھکی ماندی۔ یعنی بار بار نظر دوڑاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں، دیکھو اس کو کرٹیکلی دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی کمی کوئی بیشی نظر آ رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور یقیناً ہم نے زینت بخشی ہے قریبی آسمان کو چراغوں سے، اور ہم نے بنایا انہیں مار بھگانے کا ذریعہ شیطانوں کے لیے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ اور ان کے لیے جنہیں کفر کیا اپنے رب سے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا یطفون۔ جیسے ہم نے سورۃ الزمر میں پڑھا تھا نا کہ جہنم چیخ رہی ہوگی، دھاڑی ہوگی، اس صورت میں بھی وہی ذکر ہے۔ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا وہ پھٹ پڑے غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، پوچھیں گے ان سے جہنم پہ مامور فرشتے، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس آئے تھے خبردار کرنے والے۔ فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور ہم نے کہا نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، تم لوگ نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اور جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی پیغمبروں کی بات قبول کرتے، ہم نہ ہوتے بھڑکتی آگ والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ بس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہ کا تو پھٹکار ہے بھڑکتی آگ والوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر قریب۔ اور دوسری طرف بے شک جو لوگ ڈرتے اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللهم اجعلنا منهم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، اوجہروا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یا کہو بلند آواز سے اسے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ وہی اللہ ہے جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو تابع، تو چلو اس کے راستوں پہ، کندھوں پہ یعنی راستوں پہ، اور کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے۔ آمین تو من فی السماء یخسف بکم الارض۔
کیا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمان میں ایک دھنسا دے تمہیں زمین میں؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر بھی وہ اچانک جب وہ لرز رہی ہو۔ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، یا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، پھر جلدی مرنے کے بعد تم جانو گے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب دینا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی اوپر سمیٹ رہے ہوتے ہیں؟ ما يمسكون الا الرحمن، کوئی نہیں تھام رہا تھا انہیں سوائے رحمان کے، انه بكل شيء بصير، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن هو الذي امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور، بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہارا لشکر ہو جو مدد کرے تمہاری رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، یا کوئی ایسا ہے جو رزق دے تمہیں اگر اللہ روک لے اپنا رزق بلکہ وہ اڑے ہوئے سرکشی اور نفرت میں۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم، تو کیا وہ شخص جو چلتا ہے الٹا ہو کر اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت پر ہے، وہ جو چلتا ہے بالکل سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہی اللہ جس نے پھیلا دیا ہے تمہیں زمین میں، اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، فرمائیے بے شک یہ علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، بے شک میں تو ہوئی ہوں واضح خبردار کرنے والا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ دیکھیں گے اسے قریب بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہیں کفر کیا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ تم جسے مانگا کرتے تھے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں یا وہ رحم فرمائے مجھ پہ، تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن آمنا به، فرمائیے وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اس پہ، وعلیہ توکلنا، اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو جلدی تم جانو گے کون ہے جو کھلی گمراہی میں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا اگر ہو جائے تمہارے پانی کا زمین میں گہرا اترنا، تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس بہتا ہوا پانی؟ عربوں کے ہاں پانی کا بہت زیادہ امپورٹنس تھی، ان کی لائف کا سروائیول اسی پانی پہ تھا، تو ان کو ایک سرچنگ کوشچن کیا گیا کہ تم خود بتاؤ، تم بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پانی لے جائے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ سورۃ الملک کے بعد اگلی سورۃ سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم، اب آپ کو یہ جتنی بھی صورتیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے اوپر مشتمل صورتیں ہیں۔ سورۃ القلم جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی، اس کا زمانہ نزول جب قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی اور رسالت کی دعوے کی بنا پہ دیوانہ قرار دیا تھا۔ پہلی 16 آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہے، کیا ہے، آپ کس پایہ کی شخصیت ہے، اور وہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ آیت 17 سے 33 میں باپ والوں کی مثال عبرت کے لیے پیش کی گئی ہے۔ پھر آیت 34 سے 36 میں تقوی اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت 37 سے 41 میں منکرین کے موقف کو غلط بازیوں نے ثابت کیا گیا ہے۔ آیت 42 سے 43 میں انکار کرنے والوں کو متنبع کیا گیا ہے۔ آیت 44 سے 47 میں اللہ کی تدبیر سے نگاہ کرتے ہوئے ان کے نام قوم معقولیزم پہ واضح کی گئی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی۔ یہاں پہ ایک ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنی بھی مکی صورتیں آئیں گی ان تمام میں آپ کو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصبر فصبر وصبر فصبر ملے گا، صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے، آپ کو یہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی کہ صبر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین ایسا جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ یقین عظیم اخلاق کے مرتبے پہ ہیں۔ یہاں پہ دو انٹرسٹنگ نقطے نوٹ کر لیے، یہ جو مجنون ہے یہ بیسیکلی کفار مکہ کی طرف سے اعتراض تھا، الزام تھا، جو اس صورت کے اختتام کے اوپر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات اس سے پہلے کر دی، اور صورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الزام سے برات کر دی۔
اور ساتھ ہی اس کی ایک ویلیڈیشن کیا ہوگی کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر ہے. جو اخلاق کے بلند ترین مرتبے ہوتے ہیں وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ مَفْتُونٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے. بے شک آپ بھی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کی راہ سے، وہی زیادہ جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہ مانیے جھٹلانے والوں کی، وہ چاہتے ہیں کاش اب نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائے. اب اہل باطل کا ایک خبیث کردار سامنے رکھا جا رہا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق آیات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہ مانی کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کی، جو بہت زیادہ تانے دینے والا، خوب پھرنے والا، چغلیاں لگانے والا، خیر سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، پکا گناہگار، سخت مزاج، اس کے علاوہ بدنام بھی ہے، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا. جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، کہتے ہیں یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی، جلد ہی ہم داغ لگائیں گے اسے سون پر. اب ایک باغ والوں کی داستان آ رہی ہے بطور ایک عبرت. ایک نیک باغ والے تھے، وہ اپنے پھل میں سے غریبوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں. جب ان کی وفات ہوگی تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اب ہم نے غریبوں کو صدقہ خیرات نہیں دینا، بلکہ ہم ایسے ٹائم پہ اپنے باغ کا پھل اتاریں گے جب غریبوں کو کانو خار خبر ہی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نوازا، ان کا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون. بے شک ہم نے آزمایا ہے انہیں جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح ہوتے ہی، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. فطاف علی طائف من ربکہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. پس پھر گیا اس پر سے ایک پھرنے والا عذاب تمہارے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے. یعنی یہ بھی رات کو سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. جب صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ تو صبح کو وہ باغ ہو گیا کٹی کھیتی کی طرح. یہاں پہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ان باغ کے ساتھ کیا ہوا. یہ صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو صبح ہوتے ہی کہ سویرے چلو اپنے کھیت پہ اگر تم پھل توڑنے والے ہو. فن تلقوہم یتخافتون، پھر وہ چلے اور چپکے چپکے کہتے جاتے تھے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ نہ داخل ہونے پائے باغ میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سویرے چلے اپنے ارادے پہ بظاہر قادر ہوتے ہوئے. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. بس جب انہوں نے دیکھا باغ کو تو پہلی نظر میں تم کو لگا یہ ہمارا باغ ہی نہیں ہے، یہ اتنا اجڑا ہوا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے بے شک ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں. پھر تھوڑی بات ان کا احساس ہوا نہیں یہ تو تمام نشانیاں ہمارے باغ کی ہے، راستہ ہمارے باغ کی ہے. تو کہتے ہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. کہا اس نے جو ان میں بہتر تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم بھی ظالم تھے. پھر متوجہ ہوئے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف اور باہم آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. امید ہے ہمارا رب کے بدل کر دے ہمیں بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں. كذلك العذاب والعذاب الاخرة اکبر لو كانوا يعلمون. اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں، کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ کیا ہے تمہیں کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ بے شک تمہارے لیے آخرت میں یقینا وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم جو پہنچنے والی ہیں قیامت تک کہ بے شک تمہارے لیے یقینا وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کہ کون ان میں سے اس کا ضامن ہے کہ ان کے کوئی شریک ہیں، تو وہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جس دن کھولی جائے گی پنڈلی، یہ آیتیں متشابہات میں سے ہے، اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پہ ذلت،
حالانکہ وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف دنیا میں جبکہ وہ صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہ کرتے تھے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے مجھے اور سے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. واملی لہم ان کیدی متین، میں مہلت دوں گا انہیں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ سر سے مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت، وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، نہ ہو مچھلی والے کی طرح، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی. اذ نادا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، وہو مغزوم، اس حال میں کہ وہ غم زدہ تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر یہ نہ ہوتا کہ سنبھالتی انہیں نعمت ان کے رب کی تو وہ ضرور وہ ڈال دی جاتے چٹکل میدان میں، اور اس حال میں کہ ہوتے الزام دیے ہوئے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر چن لیا انہیں ان کے رب نے، پس شامل کر دیا انہیں نیک لوگوں میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً اکھاڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں سے اپنی نظر سے. لما سمعوا ذکر ویقولون انہ لمجنون، جب وہ سنتے ہیں قرآن وہ کہتے ہیں بے شک یہ تو مجنون ہے. وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ وہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اب یہاں میں دیکھیے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تھا کہ آپ مجنون ہیں، انہ لمجنون، یہ سورت میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس الزام سے برات حضور اکرم کی سورت کے شروع میں کر دی ہے. سورت کے شروع میں ہے نون. نون جو ہے عربی زبان میں مچھلی کی شکل ہوتی ہے. تو سورت کے ابتدا پہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کو دیکھیے کہا گیا ہے ذنون. پھر جی الحمدللہ ہمارا سورت القلم بھی مکمل ہو چکی ہے. میں لنک شیئر کر رہا ہوں، جوائن کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم دوسرا سیشن کرتے ہیں.